बैंक से लोन लेना है, पहले पूछता नहीं आदमी कि ये मेरे लिए जायज़ है नहीं है, उसमें कूद जाता, और कूदने के बाद में जब लोड बढ़ जाता और उसका ब्याज बढ़ जाता और उसके बाद में जब उसकी किस्तें नहीं अदा करता और जब बैंक वाले गाड़ी खींच के ले जाते, वो टाइम पे इमाम साहब की, आलिम साहब की, मुफ्ती साहब की याद आती और फिर आता मसला पूछने के लिए कि मैं क्या करूं, अब मैं पूरी तरह से डूब चुका हूं, तो अभी इसको क्या रास्ता बताएंगे। अरे तू अगर पहले ही आकर किसी आलिम दीन से मसला पूछता था कि देखो मेरे लिए शरीयत में कर्ज लेना जायज़ है नाजायज़ है, वो भी सूदी, वो तुझे मसला बताते थे कि ये तेरे लिए क्या रास्ता है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, तो ये मसाइल ही नहीं पैदा होते थे। यही होता है, शुरू में हम किसी आलिम दीन से नहीं पूछते, जोश जोश में लड़के वालों ने देखे कि लड़की वाले बहुत पैसे वाले हैं, बहुत जहेज देने वाले हैं, बहुत हुंडा देने वाले हैं, बहुत माल घर को आने वाला है, हमारे छोकरे की तो लाइफ बन गई। बोले हाँ बोल दो, बोले उनको छोकरी में कितने भी आए रहने दो, अपने को क्या करने का है, हाँ बोल दो उनको। बोल दिए हाँ, उनको मंजूर हो गया, रिश्ता भी, सारी चीजें हो गई। अब शादी होने के बाद लड़की वालों ने बोले देखो हमारे यहाँ का रिवाज है कि नए दूल्हा दुल्हन को हम लोग अजमेर शरीफ भेजते जियारत करने के बाद। अब लड़के के बाप ने बोला नहीं, हम तो नहीं भेजते, हमारे नजदीक तो जायज नहीं है, हमको नहीं भेजने का है। अब लड़की वाले लड़के वालों दोनों के अंदर कुश्तियां शुरू हो गए, झगड़े हो गए, आपस में इख्तिलाफात बढ़ गए। उसके बाद आए मौलाना के पास मसला पूछने के लिए, मौलाना अब हम हमारे छोकरे को भेज सकते कि नहीं भेज सकते। बोले अजमेर को जियारत के बाद। अरे बाबा, जब तुम्हारा रिश्ता जुड़ रहा था तभी तुमने किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से, किसी दीनदार से पूछना था कि जो लोग बिदती है, जिनके घरों में बिदतें जो है पैदा होती है और जो पूरा माहौल बिदती है, वैसे घर की लड़की हम अपने घर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आलिम साहब आपको पहले मसला बताते थे, मुफ्ती साहब आपको पहले रास्ता बताते थे, नहीं, आपने पहले तो खुद ही मार दिए जोश जोश में, और जब मुंडी तक डूब गए उसके बाद में मसला पूछने को आए कि ये हमारे लिए जायज है या नहीं। तो कुरान ने ये कहा कि सबसे पहले आलिम बनो, हम नहीं बने, अपने बच्चों को कम से कम हमने बनाना चाहिए ताकि उनको दीन की सही रहबरी मिले, सही रोशनी मिले। और अगर हमको अगर कुछ काम करना है तो कहा फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम किसी चीज को नहीं जानते हो तो फिर उलमा से और दीन के रहबरों से पूछ पूछ कर उस पर अमल करो, वो तुमको सही रास्ता बताएंगे, तुम्हारे लिए रास्ता नहीं मालूम है, मसाइल का इल्म ही नहीं है, तो फिर हम गुमराही के रास्ते पर चलेंगे। शरीयत कहती है जिस औरत का शोहर मर जाए, कुरान कहता है अरबात अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन उसको इद्दत में बैठना चाहिए। और जिस औरत को तलाक हो जाए उसके लिए कहा सलासता कुरू, वो 3 हैज गुजरने तक जो है इद्दत में बैठी रहेगी। जब तक 3 हैज नहीं गुजर जाते वो किसी और से शादी करना तो दूर की बात है, रिश्ते की बात भी नहीं कर सकती, और कोई उस औरत को रिश्ता भी नहीं भेज सकता। मसाइल का इल्म ही नहीं हमारे को। एक साहब महल्ले में, उनको दीनदारी का चौधरी समझा जाता था। लोग समझते थे कि इनको सबसे ज्यादा दीन की मालूमात है, जैसा रहता ना अंधों में काना राजा, ऐसे रहते बहुत सारे बेचारे गांव के चौधरी। उनको लगता गांव के हर मसले में मेरी चलना, मेरे से पूछना लोगों ने, मैं सबसे बड़ा है और मेरे पास आना। अब वो चौधरी के पास गए गांव के लोग उनको बोलने के लिए, लोगों को लगता था यही सबसे बड़े दीनदार है, इनको सबसे ज्यादा दीन की मालूमात है। गए उनके पास में, अरे बोले छोकरी हमारी तलाक हो गई उसको, और वो फलाने खेड़े के जो सांडू भाई है उनके छोकरे का रिश्ता आया, अभी क्या करने का है, क्या करने का है। बोले तलाक तो हो गई ना उधर से, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। बोले रिश्ता आया, इतना अच्छा रिश्ता आया, ऐसा रिश्ता अपने को बाद में नहीं मिलने वाला है, फिर क्या है। बोले फिर तारीख, वो शादी तय कर दो। तय हो गई, जुमेरात के दिन असर के बाद निकाह खानी हुई। अभी तलाक हो के 15 दिन भी नहीं हुए,
گئے امام صاحب کے پاس میں جمعرات کے دن عصر کے بعد، دولہے میاں بھی سج دھج کے ایک دم گھوڑے پہ بیٹھ کے، اور دلہن والے بھی سب وہاں پہ جو ہے گھر کے باہر دالچے کھانے کا بھی انتظام چل رہا، اور باورچی صاحب جو ہے بیچارے وہ بھی لگے ہوئے ہیں بھگونا ہلانے میں۔ اب ساری کاروائی ادھر چل رہی ہے۔ اب پہنچے امام صاحب کے پاس، امام صاحب نے بولے بھائی تم یہاں پہ آئے ہو، لڑکی کی طلاق کتنے دن پہلے ہوئی؟ اب بھی تو ہوئی، بولے پچھلے جمعے کے پہلے کا جو جمعہ تھا نا 15 دن ہو رہے۔ انہوں نے بولے دیکھو ابھی نکاح نہیں پڑھا سکتے، اس کو 3 مہینے کی عدت گزرنا ضروری ہے، ثلاثۃ قروء۔ بولے یار اپنے امام صاحب کو سمجھتا نہیں کچھ، چلو بولے کہاں جائیں گے؟ تو بازو میں ایک بڑا گاؤں تھا، وہاں مفتی صاحب کے پاس میں جائیں گے مسئلہ لے کے۔ اب دولہے میاں وہ سب ٹیمپو لے کے وہیں چلے گئے، اور مسجد وہ جو شادی کا رجسٹر رہتا وہ لے کے بھی۔ اب وہاں گئے مفتی صاحب کے پاس، انہوں نے بولے بھائی 3 حیض گزرنے سے پہلے تم جو ہے اس کی شادی نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے، یہ کسی عالم صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے، ثلاثۃ قروء۔ پھر کیا ہوا؟ وہ شادی مان لو اگر کسی کو معلوم نہیں رہتا اور وہ اگر وہ نکاح پڑھا دیتا تھا تو وہ شادی ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تعلقات زنا کاری میں شمار ہوتے تھے۔ وہ تو اچھا تھا کہ امام صاحب نے پہلے پوچھ لیے کہ جب فارم بھرتے ٹائم پہ جو بھرا جاتا ہے نا کہ نکاح اول ہے یا نکاح ثانی ہے، جب دیکھے کہ نکاح ثانی ہے، بولے کتنے دن پہلے طلاق ہوئی؟ 15 دن پہلے، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی یہ تکلیف ہی نہیں کی کہ کسی عالم دین سے ان مسائل کو سیکھے، کسی مفتی سے سیکھے۔ اگر ہم سیکھتے تھے میرے محترم بزرگوں، شرمندگی کی یہ نوبت نہیں آتی۔ ایک جگہ پہ نماز پڑھانے والا نہیں کوئی، مغرب کا وقت ہو گیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے، ارے تم بڑھو، کوئی تیار نہیں ہوا۔ ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے 2 سورے پڑھے، دوسری رکعت میں سلام پھیر کے کھڑے ہو گئے، بولے بھائی میرے کو 2 سورے آتے تھے، میرے کو 2 رکعت ہی چاہتے۔ پھر تیسرا ایک آگے بڑھا، اس نے 1 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، ہو گئی بولے 3 رکعت نماز۔ کبھی ہم نے کسی عالم کے پاس 2 زانو بیٹھنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی۔ ارے یہ مسائل اگر ہم سیکھتے تھے تو ہم کو یہ نوبت نہیں آتی تھی شرمندگی اٹھانے کی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا دنیاوی تعلیم کے اندر، ان کے ٹیوشن لگائے، ان کی کلاسز لگائی، ان کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، بسیں ہیں ان کے اسکول کو جانے آنے کے لیے، مگر دینی تعلیم کے لائن سے ہم بالکل سست اور کاہل ہیں۔ ہمارے اندر فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، دینی تعلیم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں معلوم ہی نہیں ہے ہم کو۔ اگر ہمارے اندر فکر ہوتی تھی تو ہم اپنے بچے کی 1 آدھی کلاس کم کر کے اس کو روزانہ مدرسے میں مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجتے۔ پھر کیا ہوتا؟ دنیاوی تعلیم میں تو بہت آدمی آگے بڑھ جاتا، دینی لائن سے بالکل پچھڑ جاتا۔ اس کی مثال دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں، تڑے گاؤں کے پاس میں کمپنیاں ہیں ادھر رائٹ سائڈ، وہاں پہ میرے ایک دوست کام کرتے ہیں، تو وہ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا، بولنے لگے مولانا ہمارے کمپنیوں میں لنچ ٹائم جو ہوتا ہے، جمعہ کے دن ہم لوگ سب ایک چھوٹی سی مسجد ہے کھیڑے میں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے لیے وہاں سے تڑے گاؤں سے ایک امام صاحب آتے۔ اب وہ بیچارے جو امام صاحب ہیں، ایک دن ہم لوگ بیٹھے ان کے انتظار میں، جمعہ کا دن 1:30 بجے کا ٹائم، نماز کا 1:45 بج گئے۔ اب سب انتظار میں، وہ نماز پڑھانے والے نہیں آئے، کم سے کم 200 سے 250 لوگوں کا مجمع، اور کون لوگ؟ جاہل لوگ نہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگری والے، کوئی MCA ہے، کوئی BCA ہے، کوئی MBA ہے، کوئی PG ہے، کوئی کسی کمپنی کے اندر HOD ہے، سب پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ لوگ دنیاوی لائن سے، سب بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ اب کوئی آئے گا، جب کوئی آئے گا۔ بولے 1:45 بج گئے، اور 2 بجے سب لوگوں کا ٹائم ختم ہو جاتا لنچ کا۔ اب کیا کرنا؟ امام صاحب کو فون لگا رہے تو انہوں نے بولے بھائی میں نہیں آ سکتا، میں بہت دیر سے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوا ہوں، ابھی میرے کو کوئی گاڑی نہیں ملی یہاں پہ آنے کے لیے، اور میں اگر نکلا بھی بولے 1:45 بج گئے ہیں تو مجھے 2 سے کے بعد ہی میں وہاں پہنچ سکوں گا، اور تم لوگوں کا ٹائم ختم ہوگا۔ اب اتنے 250 لوگوں کے مجمع میں
ہر ایک دوسرے کو بول رہا تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ، کوئی مصلے پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھانے کو تیار ہے۔ آخری کو ایک صاحب نے بولے بھائی مجھے جمعہ کی نماز تو پڑھانا نہیں آتی، میں ظہر کی نماز پڑھاتا ہوں، اور انہوں نے آگے بڑھ کے ظہر کی نماز پڑھائی۔ 250 لوگوں میں جن کے اوپر جمعہ کا پڑھنا فرض ہے، جس مسجد میں ہر جمعہ کو جمعہ ہوتا ہے، امام نہیں ہونے کی وجہ سے ظہر کی نماز پڑھانا پڑی۔ نماز کے بعد سب لوگ افسوس اور ظاہر کرنے لگے کہ کاش ہم اپنے بچپن میں ہم نے اتنا کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا، کالجوں میں پڑھا، یونیورسٹیز میں پڑھا، ماں باپ نے لاکھوں روپیہ ہمارے ڈگریوں کے لیے خرچ کیا، کاش کہ ہم اگر کسی مسجد میں نورانی قاعدہ پڑھنے جاتے، دین کی تعلیم حاصل کرنے جاتے اور نماز کی ٹریننگ لے لیتے، یا اپنے مسجد کے امام صاحب سے تھوڑا سا دین سیکھ لیتے، آج یہ نوبت نہیں آتی تھی شرمندگی اٹھانے۔ شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، کیوں؟ معلوم ہی نہیں ہے نماز کیسا پڑھا تھا۔ اس کے بعد اسی شہر کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مسجد میں میرے شاگرد ہے، نماز پڑھانے کا کام کرتے، اب وہ ایک دن عصر کی نماز میں نہیں پہنچے، تو لوگوں نے وہی اندھوں میں کانا راجا والا معاملہ، ایک صاحب تھے جن کو چودھری سمجھا جاتا تھا دین کا، چلیے آپ ہی نماز پڑھائیے، پڑھائے نماز۔ انہوں نے اس میں سجدے سہو کیے، پھر 2-4 دن کے بعد ایک نماز میں امام صاحب نہیں آئے، پھر ان کو آگے بڑھائے، انہوں نے پھر اس میں سجدے سہو کیے، 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ ایسا ہو گیا۔ لوگوں نے امام صاحب سے ان سے کہا، بولے بھائی یہ انہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں 5 مرتبہ الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ دنوں میں نماز پڑھائے، اور ہر نماز میں انہوں نے سجدہ سہو کیے، ان سے پوچھو کیا غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سجدہ سہو کیے۔ اب وہ جو چودھری صاحب تھے، ہمارے حافظ صاحب نے ان سے پوچھا، بولے بھائی آپ نے 5 مرتبہ نماز پڑھائی میرے غیر موجودگی میں، اور ہر مرتبہ آپ نے سجدہ سہو کیا، نماز میں ایسا کون سا نقص ہو گیا تھا؟ بولے نماز میں کوئی نقص نہیں ہوا تھا، پھر سجدہ سہو کیوں کیے؟ نہیں میرے کو لگا اس سے ثواب زیادہ ملتا۔ بولے نہیں میرے کو لگا، بولے ایسا میرے کو لگا کہ ذرا 2 سجدے اور ٹھوک ڈالیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا بولے نماز کا، اس لیے میں نے جب پڑھایا جب 2 سجدے مار دیا۔ بولے نہیں میرے کو لگا، بولے ایسا مسائل معلوم ہی نہیں ہے اس کو کہ نماز میں 15 واجبات ہوتے ہیں، کوئی ایک واجب اگر چھوٹ جائے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کے اگر چھوڑے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جو ہے کوئی کھیل نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے کوئی چیز چھوڑے گا اور نماز باقی رہے گی۔ سہو وہ بولتے بھول کو، غلطی سے وہ 15 واجبات میں سے اگر کوئی واجب یا اور زیادہ واجب جو ہے بھول کر چھوٹ جائے، اس کے جو ہے بھرتی کے لیے یا اس کے ازالے کے لیے سجدہ سہو ہے کہ سجدہ سہو کر لے تو جو واجب اس سے چھوٹ گیا ہے اس کی بھرپائی ہو جائیں گی، اس کے لیے سجدہ سہو ہے، مگر معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں بولے میرے کو لگا ثواب زیادہ ملتا اس کے لیے میں نے کرا، بولے سجدہ جب پڑھائے جب سجدہ سہو کر دیا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے، نہیں جانتے ہو تو سیکھو۔ قبر میں جانے سے پہلے ہر مسلمان پر فرض ہے اس نے دین کے بنیادی علم کو سیکھنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اب ہمارے پاس میں بھی جو ہم مکتب میں ٹریننگ دے رہے ہیں، ہماری اسی چیز کی ٹریننگ ہے کہ ہمارا ہر بچہ چاہے وہ کلیکٹر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پروفیسر بنو، MCA کرو، BCA کرو، MBA کرو، کچھ بھی کرو، مگر اس نے فخر کے ساتھ میں کھڑے رہ کے مصلی کے اوپر، اگر کسی مسجد میں گیا، کسی گاؤں میں جماعت میں چلا گیا، وہاں نماز پڑھانے والا نہیں، اس نے بولنا کوئی مسئلہ نہیں، میں نماز پڑھا سکتا، ہم اس کی محنت کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں کسی دیہات میں چلا گیا، وہاں پہ میت ہو گئی، کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہے، اس نے کہنا چاہیے کوئی بات نہیں ہے، گاؤں میں سے آدمی بلانے کی ضرورت نہیں، میں اس میت کو کفن اور دفن دے سکتا ہوں۔ ہر ایک کو کفن دفن آنا چاہیے۔ اس کو بھی ہم لوگوں نے پیسہ کمانے کا پروفیشن بنا لی، ہمارے مسجدوں میں ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوئے رہتے، میت ہو گئی تو فون کیجئے، ایسا لکھے ہوا رہتا غسل دینے کے لیے۔ حالانکہ غسل دینا یہ ثواب کی چیز ہے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے میت کو غسل دینا، ہر مسلمان۔ اور مرے بعد بیچارہ چلے گیا دنیا سے، وہ کوئی ذریعہ ہے پیسے کمانے کا،
ارے وہ تو خدمت کی لائن ہے کہ تم اس لائن میں خدمت کرو، اور اس کے لیے فضیلت بیان کی کہ کسی نے اگر کسی میت کو غسل دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ غسل دینے والے کے تمام گناہوں کو جھڑا دیتے۔